बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज बात करते हैं हम पुलवामा के इशू की, जिस पे नए हकायक कुछ सामने आए हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा में एक वाकया हुआ था कि वहाँ पे एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें कि एक कार जो कोई यंग नौजवान वहाँ चला रहा था, उसने आके सीआरपीएफ जो इनकी ट्रुप्स हैं वो आ रहे थे कश्मीर में, और को 250 के करीब गाड़ियां थी। तो इस शख्स ने एक गाड़ी को एक बस के साथ टकराया, उस कॉन्वॉय में अपनी कार को। एक्सप्लोजन हुआ और 40 के करीब वहां पे आदमी मारे गए। इसका फौरी तौर पे भारत ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि लोगों का खून खौल रहा है और इसका हम बदला देंगे, और इसके बारे में बड़े जारहाना किस्म के बयान दिए नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, और कोई भी हमारा अदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान ने इस वाक़े की कंडेमनेशन भी की, अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन अब जब हकायक कुछ खुल रहे हैं तो बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। वो यूं है कि भारत के एक मैगजीन वायर, उसको इंटरव्यू दिया है सत्यपाल मलिक, जो कि एक वक्त पे जो भारत ने नाजायज कब्जा रखा हुआ है जिस कश्मीर के जिस हिस्से का, यानी गैर कानूनी कब्जा रखा हुआ उसको गवर्नर लगाया हुआ था। तो ये सत्यपाल मलिक उस वक्त गवर्नर थे जब ये पुलवामा का वाकया हुआ, और ये गवर्नर उस वक्त भी थे जब भारत ने अगस्त के महीने में उसी साल 2019 को कश्मीर का स्टेटस बदला और आर्टिकल 370 वगैरह को एब्रोगेट किया। अब जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त तो भारत के शोर मचाने की वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और पाकिस्तान ने भी सीरियसली लिया, क्योंकि भारत की तरफ से धमकियां थीं और ख्याल था कि पाकिस्तान उसी तरह रिटेलिएट करेगा अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। लेकिन अब जो गवर्नर मलिक हैं, इन्होंने जो बातचीत बताई है उससे कुछ और वजाहत मिलती है। इन्होंने ये कहा कि जब ये वाकया हुआ तो मैंने उसी वक्त नरेंद्र मोदी को कांटेक्ट किया, उनसे बात की और इजहार किया कि कहीं कोताही हुई है जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पे मना किया कि खबरदार इसका जिक्र मत करो, चुप कर जाओ। यही चीज अजीत दोवल ने इनको कही। जब अजीत दोवल से इन्होंने बात की सत्यपाल मलिक ने, तो अजीत दोवल ने भी मना किया कि खामोश। ये वो वक्त था कि जब नरेंद्र मोदी अपने लिए एक कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन जीतने की, इलेक्शन के लिए, और यही वो वक्त था जबकि नरेंद्र मोदी 5 रियासतों में इलेक्शन हार चुके हुए थे, और नजर आ रहा था कि अब वो अपना जो मरकज का इलेक्शन है वो भी हार जाएंगे। ये वो फिक्र थी जो कि मोदी को खाए जा रही थी। लेकिन मोदी ने अपने पूरे टेन्योर में जो काम किया था वो ये किया था कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरतें फैलाई थी कि लोग पाकिस्तान के लिए अगर नफरत की बात करे या मोदी कहे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, तो लोग फौरी तौर पे मोदी को वोट देते। ये नफरत का वोट उसने पहले भी कमाया, और अब भी उसकी असेसमेंट थी कि अगर ये काम इस तरह किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम डाला जाए और फिर कहा जाए कि जी हम जंग करने लगे हैं, तो इससे उसका इलेक्शन में पलड़ा भारी रहेगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैंने जब ये दोनों से गुफ्तगू की, सुना, तो मुझे उस वक्त समझ लग गई कि ये वाकया इंजीनियर्ड है और इसको अब बीजेपी अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। चुनाचे वही हुआ। भारत ने पहले थोड़ी बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट मस्टर की और फिर पाकिस्तान को धमकी दे दी। एक आध दिन बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान कहता रहा कि हमने ये काम नहीं किया, बल्कि यहां तक हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि इस वाक़े की आप आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन कर ले, कोई और कर ले,
اور پھر اگر پاکستان پہ الزام آئے کہ ہم نے کیا تو بالکل ہم ہر طرح کی اس کی کمپنسیشن دینے کو تیار ہیں، یا جو بھی ضرورت ہوگی ہم کریں گے، لیکن بھارت انڈیپینڈنٹ انکوائری کی طرف کبھی نہ آیا۔ اندر ایک چور چھپا ہوا تھا، سو انہوں نے واقعی وہ کام کرنا تھا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو بھارت میں مودی ایک ایسی سرکار جو کہ ہر طرح کا وائلنس کر کے قتل و غارت یہ وہ اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سو ایک تو یہ تھا کہ ان کے اپنے سیلفش اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے وہ الیکشن جیتے ہیں، انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو پہلا ٹینیور مودی کا گزرا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنی فورن پالیسی کا کارنر سٹون یہ رکھا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی دنیا میں آئسولیٹ کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ زمانہ تھا جب مودی 2014 میں حکومت میں آیا، تو اس وقت وار آن ٹیرر جو ہے وہ بڑے زوروں شوروں سے چل رہی تھی، افغانستان میں بہت زیادہ مار دھاڑ ہو رہی تھی۔ تو مودی نے اس چیز کو کیپٹلائز اس پہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ تھیم اگر ہم پھیلائیں کہ پاکستان ٹیررزم کرواتا ہے تو پاکستان کو آسانی سے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا پوری کی اس وقت نظریں اس طرف ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ ستم ظریفی کہ ہمارے ہاں حکومتیں وہ آئیں جو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ہمارے ہاں حکومتیں دیکھتی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہمارے فوجی بھی جانے دے رہے تھے، ہمارے روزانہ دہشت گردی کے واقعات بڑے شہروں میں ہو رہے تھے، ہر طرف دھماکے، اور اب آ کے ہم حساب لگاتے ہیں تو کوئی 90,000 کے قریب لوگ جانے دے چکے ہیں۔ لیکن ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یہ اپنا کیس ہی اپنا مقدمہ اپنا کیس دنیا کے سامنے لے کے نہیں جاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ بھئی یہ انڈیا کی فورن پالیسی ہے جس کی سپورٹ میں وہ ان کی انٹیلیجنس یہ کام کر رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ بدقسمتی سے یہ پاکستان کے خلاف ایشو آیا۔ یہاں پہ جو بھارت کی ڈپلومیٹک وکٹری تھی وہ یہ ہوئی، وہ بھارت کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ انہوں نے بڑی جلدی فرانس کو، جرمنی، امریکہ، یو کے، ان ملکوں کو جلدی سے کانٹیکٹ کر کے تو ان کو اپنا نیریٹو دیا اور غالباً ان کو قائل کر لیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ دن کے اندر امریکہ سے اور فرانس وغیرہ سے سٹیٹمنٹس آ گئیں، آسٹریلیا سے، کہ بھارت کو اب حق حاصل ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے، یعنی پاکستان پر چڑھ دوڑے۔ یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹمنٹ تھی ان ملکوں کی طرف سے، جو شرمناک ہے، کیونکہ آپ ایک نیو نارمل کریٹ کر رہے ہیں، بھارت کو ایک طرح کا اختیار دے رہے ہیں کہ اس کے ملک میں کوئی بھی واقعہ ہو اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں، اس کا پتہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا، لیکن اگر وہ الزام لگا دے پاکستان پہ تو اس کو حق حاصل ہے کہ جو جی چاہے کرے۔ پاکستان نے فوری طور پہ وارن کر دیا تھا کہ اگر یہ اس پہ کچھ کیا گیا تو ہم سوچیں گے نہیں، پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گی، ہر حالت میں آئے گی۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کے اس واقعے کے بعد پھر بالا کوٹ کی طرف بھارتی جہاز گئے، وہ اٹیک کر کے گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک دو درخت اور کوئی ایک آدھ کوا مار لیا، لیکن پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ یہ ڈرامہ جو تھا یہ کسی کو بہت بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتا تھا، جنگ بڑھ سکتی تھی۔ امریکہ آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پلوامہ کے وقت پہ جنگ روکی کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ فورن آفس نے اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور فورن آفس نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس لے، اور نوٹس لے کے تو بھارت کے یہ کرتوت دیکھے اس کو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کو ان فورن کنٹریز سے بھی احتجاج کرنا چاہیے جنہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ ان کی اتنی بڑی کوتاہی، اتنا بڑا فیورٹزم کہ وہ نہ حقائق کو کھنگالیں، نہ پتہ کریں، نہ تفصیل چیک کریں، اور اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے بھارت جو جی چاہے کر لے۔ سو ان ملکوں کو صرف یہ توجہ دلاؤ نوٹس دینے کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ بھارت نے
اٹیک کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس نے پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ کی، جس کی وجہ سے ہم نے جواب تو دیا، لیکن اس وائلیشن آف سوورینٹی کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، ہم یونائٹڈ نیشن نہیں لے کے گئے. سو اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو کیس بلڈ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پاکستان نے بارہا کہا کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں، لیکن بھارت اپنا پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن ہر چیز ثابت ہوئی. بامبے کا واقعہ دیکھ لیجئے، سوائے یہاں پہ میاں نواز شریف کے جو کہ ہمیشہ اپنے ملک کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کو بھارت سے زیادہ محبت ہے، ورنہ تو بامبے کے واقعے کے بارے میں بڑی تحقیقات ہوئی، کوئی 7-8 سال کی ریسرچ کی. ایلیس ڈیوڈسن یہ وہاں پہ جرمن آتھر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے 7-8 سال ریسرچ کر کے تو کتاب لکھی بیٹریل آف انڈیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. وہ تو 3 ایجنسیز کو، را، موساد اور CIA کو الزام دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کروایا کیونکہ ان کے پولیٹیکل ایمز تھے پاکستان کے ساتھ. یہاں انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو رکھا کہ جی اس واقعے کا کوئی تعلق جوڑا جائے حافظ سعید کے ساتھ، کیونکہ کہتے تھے جی لشکر طیبہ والوں نے کروایا ہے وہاں پہ بامبے میں. ریمنڈ ڈیوس یہاں رہا، پیسہ لگاتا رہا، کوئی ثبوت نہیں ملا. امریکہ نے بارصورت بظاہر انہوں نے کوئی $1 کروڑ کا انعام بھی رکھا ہوا تھا، لیکن حقائق ہیں، کوئی چیز نہیں نکلی. اسی طرح پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا. پاکستان نے اس کی تحقیق کی، بتایا کہ یہ نہیں، اور بلکہ ہم نے جو پکڑے لوگ کچھ وہاں پہ بہاولپور سے، انہوں نے بتایا کہ ہم افغانستان میں بھیجتے ہیں لوگ جہاد پہ اور وہ انڈیا لے جاتا ہے وہاں سے اور جا کے ان سے واقعات کرا کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. اڑی کا واقعہ ہوا اسی طرح، پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی اڑی کے واقعے پہ اور بار بار کہا کہ ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے. جب حکومتیں یہ نعرے لگاتی ہیں تو پھر عوام کی طرف سے مطالبہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو مزہ چکھائیں گے تو آپ نے کیا کچھ نہیں. لہذا اڑی کے وقت پہ بھی اتنا پریشر آیا بھارت پہ کہ انہوں نے پھر اس وقت دوبارہ ایک فالس آپریشن کر کے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا، جس کا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے. شرم آنی چاہیے تھی ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے. اور اس سرجیکل سٹرائک کا لوگوں نے جب مانگی کوئی ویڈیو کو ثبوت، تو ثبوت نہیں تھا. اور پھر بعد میں کشمیر جو ان کے غیر قانونی قبضے میں ہے، وہاں کسی جنگل میں پھر انہوں نے کچھ وہ ویڈیو بنا کے تو باہر پبلک کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. تو بھارت لگاتار جھوٹ اور دھوکے دہی سے کام چلاتا رہا ہے. کوشش یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کرے. ہم بدنام ہوئے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھارت کو 30 مار خان تھا، یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں تھیں، جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس نے خود بخود وہاں سے ٹیلی فون سری لنکا سے کیا. جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو سری لنکا سے ٹیلی فون کیا، سری لنکا کے دورے پہ تھے، مودی صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جا کے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یعنی پہلے ہی تسلیم کر لی اور یہاں آ کے گجرانوالہ میں اس کی FIR درج کرا دی. جب آپ خود یہ سارا کچھ کر دیں گے ڈون لیس. پھر بامبے کے واقعے میں آپ نے کہا کہ جناب کیا ہمیں یہاں سے بندے بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے 162 لوگ مار دیے. اتنے بودے لوگ ہیں کہ یہ دنیا کی سیاست، ہندو کی چال، اس کے مکارانہ ساری حرکتیں، اس پہ غور نہیں کرنا. کلبھوشن کا تو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں لیا. سو ہمارے ہاں اپنے گھر میں ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں بھارت کے معاملات کو پروموٹ کیا، بھارت کے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا. ورنہ بات بالکل سیدھی ہے کہ جب پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، تو بھارت جو جی چاہے کہتا رہے. آپ کے اپنے ملک کے حکمرانوں کو تو پورا یقین ہونا چاہیے. آج باہر سے باتیں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک لمحہ فکری ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم نے اپنی عزت ریڈیم کرنی ہے، ہم نے اپنا وقار واپس لینا ہے. جو وقار ہمارے حکمرانوں کی کمزوری، نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے ہم نے کھویا، وہ واپس لینا ہے. اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کوشش یہی ہے کہ آپ ان ملکوں کو کانٹیکٹ کریں، ان ملکوں میں اپنے ڈیلیگیشن بھیجیں تاکہ اس قصے پہ بات ہو. وہ ملک جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت حق رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے، یہ
چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو اس طرح رکھایا نہیں جا سکتا، اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ تاکہ اتنے ہی، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔